अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान की पुरकैफ बहारें हैं। मोतकिफ़ इस्लामी भाई मस्जिदों में अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए जमा हो गए और हर तरफ नूर ही नूर है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। इब्तिदाअन दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ की जाती है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपकी कॉल्स से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तैयब अतारी बोल रहा हूँ जड़ावाला से। मैंने ये सवाल करना है कि इमाम के पीछे नमाज तस्बीह हो सकती है? इमाम के पीछे नमाज तस्बीह यानी सलातु तस्बीह क्या फरमाते हैं हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवाफिल की जमात कराना भी जायज़ है, शरन इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अगर इमाम जो है वो सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ाता है और पीछे लोग उसके पढ़ते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो पीछे मुक्तदी होते हैं तो वो इस जमात की बरकत से उनकी नमाज भी हो जाती है। नवाफिल में एक ज़ाब्ता और तो यही है कि नवाफिल जो है वो इनफरादी तौर पर पढ़ना अफजल होते हैं। ठीक है। कि जब भी नवाफिल अदा करें तो इनफरादी अदा करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, अफजल है ये। लेकिन अगर जमात के साथ अदायगी हो जाए तो इसमें भी शरन कोई नाजायज़ वाली बात नहीं है। इसमें जब जमात के साथ अदायगी की जाती है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग यूँ पढ़ लेते हैं। अगर इनफरादी तौर पर उनको कहा जाए या इनफरादी तौर पर उनको ख़ुद पढ़ना पड़े तो आम तौर पर लोग नहीं पढ़ते। इज्तिमाई तौर पर पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो जब लोग इस तरफ राग़िब हो रहे हैं इबादत की तरफ और वो चाह रहे हैं कि जो है वो इबादत की जाए इज्तिमाई तौर पर, तो शरअन भी उसमें कोई नाजायज़ वाला पहलू नहीं है। सही। तो इस तरह इस जमात के इनेकाद में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह के हालात हमारे सामने हैं कि लोग इबादत से दूर हैं, इल्म से दूर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तस्बीह की जो नमाज़ हुआ करती है बिलखुसूस रमज़ान की ताक़रातों में, तो मसाजिद में एक ऐलान होता है कि इतने बजे ये नमाज़ अदा की जाएगी, तो एक अच्छी खासी तादाद उस नमाज़ को अदा करने जमा हो जाती है। और अगर इमाम ये ऐलान कर दें कि सब आज ताक़रात अपने घरों पर इस नमाज़ को अदा कर लें, तो अदा तो लोग करेंगे, लेकिन मुमकिन यही है कि एक अच्छी खासी तादाद अदा नहीं करेगी। ज़ाहिर है वो सुस्ती होगी, किस तरह पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस तरह के वसवसे आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात की बरकत से काफ़ी लोग इस नमाज़ को पढ़ लेते हैं और इसकी काफ़ी फजीलत भी अहादीस में बयान की गई। जी, अगली कॉल लेंगे। कासिम बोल रहा हूँ मस्कत से, ओमान से। सवाल ये था, वो रोज़ा रखा था ना, काम थोड़ा ऐसा है, बिल्डिंग लैंड का काम है, ठीक है। रोज़ा तो रखा था लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी, ठीक है। उस सेहत को थोड़ा ख़तरा भी ये था कि मुश्किल हो जाएगा टाइम गुजारना। अभी तो सुबह 8-9 बजे है, उसी में थोड़ा इमरजेंसी बन गया था काम में, लेकिन रोज़ा खोल लिया। अभी इसका शरई हुक्म क्या है, थोड़ा नायत फरमा दें। फरमाते हुजूर, एक बाज़ औक़ात ये होता है ना कि एक हैबत सी तारी हो गई कि अब शाम तक वक्त कैसे गुजरेगा और तबीयत ख़राब हो जाएगी और रोज़ा खोल दिया, जैसे ये फरमा रहे हैं। देखिए, रोज़ा तोड़ना तो शरन जायज़ नहीं है। सही। सवाए ये कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश आ जाए कि अब रोज़ा अगर ना तोड़ा तो जान जाने का ख़तरा है या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने का अंदेशा है या अक़ल ज़ायल होने का अंदेशा है, सही। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाज़त दी है कि रोज़ा तोड़ लिया जाए। सही। और इस रोज़े की क़ज़ा भी होगी। सही। लेकिन इसमें जो पहलू साइल की तरफ से बयान किया गया, इसमें होता ये है कि जो हमारे इस तरह के मज़दूर इस्लामी भाई होते हैं वो रोज़ा तो तोड़ देते हैं लेकिन काम नहीं छोड़ते। सही। अब अगर कैफ़ियत ये है, यानी रोज़ा जो तोड़ने की वजह है वो ये है कि काम पर जाना है, सही। काम नहीं छोड़ना है।
بھلے روزہ توڑ دیا جائے. صحیح. تو وہ پھر اس دو چیزوں کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے، ایک روزے کی جو ہے وہ شدت کو صحیح. اور ایک کام کی شدت کو. صحیح. تو اب اگر یہ جو ہے وہ کام ترک کر دے تو ہو سکتا ہے کہ روزہ اس کا بچ جائے، تو اب اس دن چھٹی کر لے اور اپنے روزے کو بچا لے، صحیح. یا جو ہے وہ آدھا جو ہے وقت کام کر لے اور آدھا وقت میں ریسٹ کر لے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کام کو ترجیح دیتے ہیں، روزے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. صحیح. حالانکہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بندہ ویسے بھی بیمار پڑ جاتا ہے اور ویسے بھی گھر جو ہے وہ چھٹی پر چلا جاتا ہے، تو اب روزے کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ روزہ توڑ دینا، روزے کی حفاظت نہ کرنا اور جو ہے وہ کام کی حفاظت کرنا، تو اس والے پہلو کے اوپر جو ہے وہ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے. تو اب اگر اس وجہ سے توڑ دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ساری شرائط پائی جائیں تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ان کے اوپر لازم ہو. صحیح. تو کیا صورتحال تھی، مکمل جو ہے وہ شرعی حکم کسی معتمد سنی عالم دین کو بتا کر ان سے پوچھ لیں کہ میرے اوپر صرف قضا ہے یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کام نہیں چھوڑتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو لہذا شرعی حکم بیان کیا گیا کہ کام چھوڑ دیں، کام کو آدھا کر دیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میرے جو سائل تھے ان کو جواب بھی مل گیا اور ساتھ یہ بھی ان کو رہنمائی کر دی گئی ہے کہ مزید جو ہے وہ اپنی مسئلے کو تفصیلی طور پر بیان کریں تاکہ پھر آپ کو صحیح حکم پتہ چلے گا کہ اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا یا صرف قضا ہوگی. جی اگلی کال لیں گے. اگر کسی کے پاس اتنا رقم ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ کسی کو پیسہ قرض دیے ہوئے اور اس کے پاس ابھی رقم موجود نہیں ہے، تو کیا اس رقم پہ بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ صاحب نصاب تو ہیں لیکن وہ قرض دیا ہوا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جو رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہوتی ہے اور دینے والا صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرض دی ہوئی رقم کے بارے میں شریعت نے رخصت یہ دی ہے کہ اگر سال پورا ہو چکا ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو جو رقم قرض پر دی ہوئی ہے اس میں یہ آسانی ہے کہ اس کی ادائیگی ابھی ضروری نہیں ہے. صحیح. اگر ادا نہیں کرے گا قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ تو گنہگار اب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ادائیگی اس وقت ہوگی کہ جب پوری رقم اس کو وصول ہو جائے یا نصاب کا 5واں حصہ جب اس کو وصول ہو جائے تو پھر اتنی زکوٰۃ دینا ان کے اوپر فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ادائیگی میں جو ہے وہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر یہ ابھی نہیں کرنا چاہتا، بعد میں کرنا چاہتا ہے، جب یہ مل جائے یا نصاب کا 5واں حصہ مل جائے تو پھر اس وقت ان کے اوپر ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی تسبیح کی نماز کے حوالے سے سوال ہوا تھا تو اسلامی بہنوں کی طرف سے SMS یہ آیا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں جمع ہو کر جماعت سے اس نماز کو ادا کر سکتی ہیں؟ اسلامی بہنوں کا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا یا عام جو ہے وہ روٹین کی فرض نماز کی جماعت کرانا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. نہ تو وہ 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کریں گی اور نہ ہی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کریں گی. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں الگ الگ طور پر انفرادی طور پر اس کو ادا کریں. بعض خواتین جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی ہیں تو وہ جو دوسری خواتین ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جماعت کے ساتھ ادا کر لیں گے، تو اس طور پر دوسری بھی ادا کر لیں گی. صحیح. دیکھیے خواتین کی جماعت کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، تو جب ان کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے تو اس صورت میں ان کا ادا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا جس کو آتی ہے وہ انفرادی طور پر ادا کر لے، جس کو نہیں آتی ہے تو اس کو طریقہ سیکھنا چاہیے. صحیح. اور ایک دفعہ میں نہیں آتا تو بار بار سیکھنا چاہیے. تو بار بار اگر سیکھیں گے تو اس صورت میں جن کو نہیں آتی ہوگی تو وہ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گی. اور اگر دیکھ کر ہی پڑھنا ہے تو جو اسلامی بہنیں پہلے پڑھ رہی ہیں ان کو دیکھتی رہیں کہ یہ کس طرح ادا کر رہی ہیں. صحیح. اور کس جگہ پر جو ہے وہ کتنی مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے تو ان کو پریکٹیکلی دیکھ بھی لیں اور کتاب سے پڑھ بھی لیں اور اس کے بعد خود ادا کر لیں.
اور یہ جو ہے وہ نفل نماز ہے، یہ واجب نہیں ہے پڑھنا، کہ رمضان کی طاق راتوں میں عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں کہ رات بہت بڑی ہوتی ہے تو یوں رات کا کچھ حصہ عبادت میں جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کی صورت میں گزر جاتا ہے، اور یہ باعث فضیلت بھی ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور معتبر اور معظم رات ہوتی ہے۔ رمضان کی ساری راتیں معظم ہیں، لیکن طاق راتوں کی اپنی ایک خصوصیت ہے، تو اس میں ادا جو ہے وہ جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے کہ ہر بندے کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ ناجائز طریقے سے بھی ادائیگی کی کوشش کرے، ایسا شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جتنا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور شریعت کے حکم سے بڑھ کر عمل کہ جو ناجائز کے درجے میں چلا جائے تو اس کو تو شریعت خود ناجائز کہتی ہے، تو اس کی ادائیگی کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملنا، بلکہ ناجائز کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس پر گناہ ہی ہوگا۔ صحیح، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے نماز کا اصل مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو شریعت نے جو اس کے اصول بیان کیے ہیں اسی کے مطابق ہمیں یہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو اسلامی بہنیں تسبیح کی نماز کے حوالے سے اس کی جماعت نہ کرائیں، اس کا بھی حکم بیان کر دیا گیا، انفرادی طور پر پڑھیں، جن کو نہیں آتی وہ سیکھیں۔ مدنی پنصورہ امیر اہل سنت کی بہت پیاری ایک تصنیف ہے، اس کے اندر اس نماز کا پورا طریقہ موجود ہے، مدنی پنصورہ، تو اس کو آپ حاصل کر لیں۔ ویسے بھی اس کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تیسرا کلمہ، یہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا کے بعد یعنی قرات سے پہلے 15 دفعہ، اور پھر اس کے بعد یعنی قرات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھیں 10 مرتبہ، تو یوں ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو یوں یہ 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ کلمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی رعایت ہے کہ اگر آپ کہیں آپ سے کمی ہو جائے تو اگلے اسٹیپ میں جہاں جیسے رکوع میں آپ سے اگر چھوٹ گئی 8 دفعہ آپ نے پڑھا، تو جب قومے میں آپ کھڑے ہوں تو وہاں 12 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یوں ایک رکعت کے اندر اس تعداد کو مقرر کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ اسے توجہ سے پڑھیں گے یا کسی سے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ کر رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آٹومیٹکلی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی روزے میں خلل تو پیدا نہیں ہوگا؟ نماز کے بعد آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں پانی آنے سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر درد کی وجہ سے یا آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن روزے کا ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جیسے آپ نے فرمایا وضو ٹوٹتا ہے، تو یہ ناپاک ہوتا ہے پانی؟ جی، جس پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آنکھ سے نکلنے والے ہر پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آنکھ جو ہے وہ جو دکھتی ہوئی آنکھ ہوتی صحیح ہے، یعنی جس بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ نکلنے والا پانی بھی ناپاک ہوتا ہے۔ کپڑوں پہ اگر تو کپڑوں پر گرے تو جس جگہ پر گرے وہ ناپاک ہو جائیں گے، صحیح۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ یوں جو ہے وہ آستین سے صاف کرتے ہیں تو وہ آستینیں بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ اگر امامہ یا کوئی چادر پہنی ہوئی ہے اس کے پلو سے صاف کیا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور پھر اگر اس کی مقدار جو ہے وہ درہم یا درہم سے زیادہ ہو گئی تو اس صورت میں اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا بھی ناجائز ہوگا۔ صحیح۔ اور درہم جتنی نجاست ہونے کی صورت میں واجب الادا ہوگی، اور درہم سے زائد ہونے کی صورت میں نماز اصلاً ہوگی ہی نہیں، اور درہم سے کم ہونے کی صورت میں ہوگی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ ٹھیک۔ جی مزید کالس لیں گے۔ سر ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی ہے، ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، 3 نواسی ہیں ان کی، اور جو بزرگ ہیں وہ تقریباً پینشن لیتے ہیں 15-20 ہزار کی، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ زکوٰۃ لینے میں پینشن لینا یا آمدنی کتنی ہے یا زکوٰۃ لینے والی جو ہے وہ بیوہ ہیں، ان ساری چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس بات کا ہے کہ شریعت نے جو ایک نصاب کی حد مقرر کی ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اس کا پاس جو ہے وہ نصاب سے کم مال ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس کے پاس نصاب جتنا یا نصاب سے زائد مال موجود ہے تو وہ خود غنی ہے، تو اس کے اوپر تو خود زکوٰۃ لازم ہوگی، اور جس شخص کے پاس جو ہے وہ نصاب جتنی رقم نہیں ہے، نصاب سے کم ہے،
مال تجارت بھی نہیں ہے، دیگر اموال زکوٰۃ میں سے جو مال ہیں وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، یا سب کو ملا کر اگر مختلف ہیں سب کو ملا کر وہ نصاب تک نہیں پہنچتے، اور اس کے پاس زائد ضرورت سامان جو ہے وہ بھی نصاب جتنا نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ اگر جن صاحب کا ذکر کیا گیا اگر وہ شریف فقیر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، یہ جو تعریف بیان کی گئی نصاب سے کم، ایسے شخص کو شریف فقیر کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ شریف فقیر کے دائرے میں آتے ہیں تو اور سید بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اگر یہ شریف فقیر کے دائرے میں نہیں آتے ہیں بلکہ خود غنی ہیں، یا زائدہ ضرورت سامان اتنا ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اب وہ چاہے 10,000 تنخواہ لیتے ہوں یا 5,000 تنخواہ لیتے ہوں، ایسا شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اہل اللہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایس ایم ایس یہ آیا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کیا جائے؟ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا ضروری اس معنی میں تو نہیں ہے کہ فرض ہے یا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور ہدایت اور رہنمائی اسی صورت میں ملے گی کہ جب ہم اس سے ہدایت اور رہنمائی لیں گے، صحیح۔ اور ہدایت اور رہنمائی ہم لیں گے اس وقت کہ جب اس کو پڑھیں گے اور جب اس کو سمجھیں گے۔ صحیح۔ اگر ہم نے ہدایت اور رہنمائی لینے والی کتاب کو کھول کر ہی نہیں دیکھا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اور ساری زندگی یہ تو کہتے رہے کہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، لیکن اس کلام پاک کی ہدایت اور رہنمائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، یہ اس کو پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے ہی حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کی یہ ایک یوں سمجھے کہ جذبہ ایمانی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور قرآن پاک کے ایک کتاب ہدایت ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے اوپر اس اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ کلام پاک کو پڑھے، اور نہ صرف پڑھے بلکہ اس کو سمجھے، اور اگر بالفرض سمجھ نہیں بھی آتا ہے تو اس کا پڑھنا رائگاں نہیں ہے، صحیح۔ ضائع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ چاہے وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن پڑھنے کے اوپر اس کو بہر صورت نیکی ملے گی۔ لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم راہ ہدایت پر کیسے چلیں گے؟ اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، انبیاء اولیاء صالحین کا راستہ کون سا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر غضب کیا ان کا راستہ کون سا ہے، یہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی نافرمانی کے اوپر کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور یہ فرمایا گیا کہ عقل والوں کے لیے جو ہے یہ نصیحت ہے، عبرت ہے۔ تو عبرت اور نصیحت اسی صورت میں ہوگی کہ جب کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر سمجھ بالفرض نہیں آتی ہے تو اس کو ویسے بھی اس کی تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ اس کا چھونا بھی جو ہے وہ ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا پڑھنا تب بھی ثواب ہی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن جب تک سمجھتے نہیں ہیں تو کیا پڑھیں بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایسا نور پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہدایت کی جو ہے وہ راستے کی طرف رہنمائی فرما دے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، ابھی جیسے قرآن پڑھنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، سمجھنے کا آپ نے ذہن دیا، ترجمہ کون سا پڑھیں، تفسیر کون سی پڑھیں، سمجھیں گے کیسے؟ کہ ظاہر عربی تو ہر ایک کو آتی نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ عربی پڑھ کر سمجھ جائے بظاہر مشکل ہے، تو اب ترجمہ کون سا پڑھیں، تفسیر کون سی؟ مارکیٹ کے اندر تو رش ہے، کیا کریں؟ جی،
ہمیشہ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے وقت جو ہے وہ مستند علماء دین اور صحیح العقیدہ سنی علماء کی تفسیر اور ترجمے کا انتخاب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسا ترجمہ کہ جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے. سبحان اللہ. ایسا ترجمہ کہ جو سلف صالحین کا ترجمہ ہو اور ائمہ مفسرین نے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کی اور جو رب کا کلام اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور اس حقیقی فرمان کی طرف جو ترجمہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری ہدایت کرے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہم اس کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور زیادتی ہو جائے اور جو ہے وہ ہمارے دل کے گوشے، ہمارے ذہنوں کے گوشے جو ہے وہ شاد ہو جائیں اور خوش ہو جائیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مقام کا لحاظ رکھا گیا ہو، تو ایسے ترجمے کو پڑھنا چاہیے. اور ایسا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے اوپر سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے خزائن العرفان. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے مفتی عمیار خان نعیمی علیہ رحمہ کا جو ہے وہ اس کے اوپر حاشیہ ہے اور مختصر تفسیر ہے نور العرفان کے نام سے. اور الحمدللہ آج کے اس دور کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کی کاوشوں سے اور ہمارے استاذ محترم مفتی محمد قاسم عطاری مدد ذیلہ العالی نے الحمدللہ ایک بہترین جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، تفسیر صراط الجنان، جو بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہے کہ جو چیز جس مقام پر بیان کرنی ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے اور قرآن کی ترجمانی بھی ہے. تو یہ جو آج کے تقاضے ہیں، یہ صراط الجنان کی جو تفسیر ہے یہ آج کے تقاضوں کے مطابق ہے، آج کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. تو یہ تفسیر بھی ہمیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور الحمدللہ آج کل تو بہت آسانی ہے آج کے دور میں. پہلے تو یہ ہے کہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ مشکل سے ملا کرتا تھا اور نور العرفان بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا. دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی حل کر دی. آج ہر شخص کے پاس جو ہے وہ اینڈرائیڈ موبائل ہے، تو کنز الایمان کی بھی اپلیکیشن ہے، اسی طرح خزائن العرفان کی بھی ہے، تفسیر صراط الجنان کی بھی اپلیکیشن ہے. اور اس میں صرف پڑھے نہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کرنے، اور آپ اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں. اپنا مطلوبہ مقام تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی واقعہ آپ کو جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کلام پاک میں نے کہیں پڑھا ہے، تو آپ لفظ لکھ کر اس کو سرچ کریں تو آپ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جائیں گے. تو آج کے دور میں آسانیاں بہت ہیں لیکن پڑھنے والے کم ہیں، اور پہلے کے دور میں مشکلیں بہت تھیں لیکن پڑھنے والے زیادہ تھے اور ان کا پڑھنا اخلاص کے ساتھ تھا. تو جس قدر آسانیاں ہیں تو ان آسانیوں کا جو ہے وہ مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اب دیکھیں نا کہ پہلے زمانے میں صرف قرآن پاک جس نے پڑھنا ہے، سفر میں جانا ہے تو وہ قرآن پاک ساتھ لے کر جائے، اگر حافظ نہیں ہے تو تبھی ہی قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کے اینڈرائیڈ موبائل میں اپلیکیشن موجود ہے، آپ جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ وہ اپلیکیشن کھولیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں تلاوت کریں، تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تفسیر پڑھیں، اور کسی قاری صاحب کی آواز میں سننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل آرام سے بیٹھ کر اس کو سن لیں. تو اتنی آسانیاں ہیں. اگر اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم قرآن پاک پڑھنے کی سعادت سے، قرآن پاک دیکھنے کی سعادت سے محروم رہیں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ جس قدر کی آسانیاں اس دور میں میسر ہیں، ماضی میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن پڑھنے والوں میں جذبہ تھا، اخلاص تھا، للہیت تھی، تو وہ اس کام کو کرنے کا راستہ نکال لیا کرتے تھے. آج سارے راستے موجود ہیں لیکن جذبہ نہیں ہے. یعنی بالکل اتنا آسان ہو گیا ہے کہ فوراً آپ کے موبائل پر آپ آن کریں، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، پھر بھی کون پڑھتا ہے. تو لہذا میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیے.
قرآن پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اور جس طرف رہنمائی کی گئی وہی ترجمے اور تفسیر آپ کو مطالعہ کرنا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو ایک قرآن بھی نہیں پڑھ پاتی۔ تو جذبے کی کمی کی وجہ سے یہ حالت ہیں، تو جذبہ پیدا کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ یہی زندگی ہے جس میں ہم آخرت کی تیاری کر سکیں گے، مرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی SMS آ رہے ہیں، اور SMS یہ ہے کہ 1 تولہ سونا ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، کوئی جی چاندی نہیں، نقدی نہیں، مال تجارت نہیں، تو پھر اس صورت میں اس 1 تولہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا SMS یہ ہے کہ اگر گولڈ اور سلور یعنی سونا چاندی کے برابر اگر اماؤنٹ ہو تو اب زکوٰۃ کی صورت کیا ہوگی؟ سوال واضح نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ صرف سونا ہے جی تو 7.5 تولے ہونے کے اوپر صاحب نصاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر صرف چاندی ہے صحیح، 52.5 تولے چاندی، اور اگر نقدی ہے تو نقدی میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت میں بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو اب اگر کسی کے پاس اتنی نقدی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو اس صورت میں اور وہ اس کے جو ضروری حاجات ہیں ان سے یہ فارغ ہے، تو اس صورت میں یہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، SMS یہ ہے کہ وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا اور بڑی مشکل سے نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتے کیونکہ وضو قائم نہیں رہتا، تو اب کیا کریں؟ قرآن کس طرح پڑھیں؟ جذبہ ہے۔ قرآن پاک وضو نہ ہونے کی صورت میں قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن موبائلز وغیرہ کے اوپر اپلیکیشن صحیح، جو ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اسکرین کو ٹچ نہ کرنا پڑے۔ ویسے میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ رومال اگر ہاتھ میں لیں گے نا آپ، انگلی پہ رومال وغیرہ، اور یوں تو اس سے کام چل جاتا ہے یعنی۔ ہاں، اگر اسکرین کو ٹچ وہ نہ کرنا پڑے جی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اسٹیک کی بھی جا آتی ہیں، بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں جن کی اسٹیک ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس سے بھی کر سکتے ہیں، جی، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول لیں، جی، اگر کمپیوٹر ہے تو اس پہ کھول لیں صحیح، کہ آپ ماؤس کے ذریعے جو ہے وہ کر پیج لیں، تبدیل کرتے رہیں گے صحیح۔ تو اور قرآن پاک پڑھتے رہیں گے۔ تو راستہ موجود ہے قرآن مجید پڑھنے کا، موبائل کی صورت میں بھی، لیپ ٹاپ کی صورت میں بھی، تو انشاءاللہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، اگلی کال۔ تحری کھا لی ہے لیکن آزانیں ہو رہی تھی، تو آزانیں مکمل ہونے کے بعد میں نے 1 گھونٹ پانی پی لیا، وہ نوالا پھنسا ہوا تھا، اس لیے میرے روزے کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ لقمہ پھنسا ہوا تھا حضور، اب کیا کریں؟ پانی ایسی تو صورت میں روزہ تو نہیں ہوا، لیکن اس روزے کی قضا کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ مدی چل کے ناظرین، یہی مطلب اہتمام کی کمی کی وجہ سے اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت تو ظاہر ہے ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، تو اتنی تاخیر یا بعض اوقات اگرچہ تاخیر کرنے کی فضیلت ہے اور تاخیر کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن ظاہر اس سے مراد یہ تو نہیں ہوگی کہ بالکل 1-2 منٹ پہلے ہی آدمی شروع کرے، اذان شروع ہو جائے، کیا فرمائیں گے حضور؟ ہوتا ہے اس طرح، بعض اوقات اصل میں آنکھ لیٹ کھلتی ہے، جی، اہتمام تو سارے کیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے کچھ نہ کچھ، صحیح، لیکن گھر والوں کی آنکھ ہی لیٹ کھلتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ خود ہی بندہ سستی سے لیٹا رہتا ہے، صحیح، اور ایسی صورت میں جب جو ہے وہ لقمہ پھنس جائے تو انتہائی خطرناک اور شدید صورت ہوتی ہے۔ صحیح، تو اب ان کی صورت کیا تھی؟ اب اس میں قضا کا بھی حکم ہو سکتا ہے، کفارے کا بھی حکم ہو سکتا ہے۔ اچھا، قضا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ان کی صورت کے اوپر ہوگا۔ صحیح، مزید کسی معتمد سنی عالم دین کو یہ صورت بتا کر یہ کنفرم کرا لیں کہ ان کے کفارہ۔ اوپر کفارہ بھی لازم ہے یا نہیں۔ اچھا، کفارہ ہم جیسے 2-3 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا، کفارہ ہے کیا؟ کوئی فطرہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے، پیسے دینے، کیا کرنا ہوگا کفارہ؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی جو ہے وہ بالغ نے، مقیم نے ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح عذر کے جو ہے اس روزے کو کسی ایسی چیز سے توڑ دیا کہ جو بطور لذت کھائی جاتی ہے، اور رات سے اس کی روزے رکھنے کی نیت تھی، صحیح، تو ان تمام شرائط کے ساتھ
اگر کسی نے جو ہے وہ روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں قضا بھی ہوگی، یعنی اس ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ بھی اس نے جو ہے رکھنا ہے، لیکن بلا عذر شرعی توڑا ہے، بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑا ہے، تو اس لیے اب اس روزے کے جو اس نے کام کیا ہے اس کے ازالے کے لیے شریعت نے مسلسل 2 مہینے کے روزے مقرر کیے ہیں۔ صحیح۔ یہ 2 مہینے کے روزے جو ہیں یہ بطور کفارہ، ایک روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جان بوجھ کر، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں۔ مسلسل روزے، یعنی تعداد نہیں پوری کرنی، یعنی مختلف دنوں میں کر کے 60 روزے رکھ لے، ایسا نہیں، بلکہ پے در پے۔ مسلسل پے در پے بغیر کسی ناغے کے جو ہے اس نے 60 روزے رکھنے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے۔ اچھا، آدمی اگر یہ سوال کرے مفتی صاحب کہ بھائی ایک روزہ مشکل ہو گیا میرے لیے، مثلا ظاہر عقل سے بھی لوگ سوچتے ہی ہیں، تو میں 60 کیسے رکھوں گا؟ دیکھیں، ایک روزہ مشکل اس کی اپنی وجہ سے ہو گیا، صحیح۔ یعنی ایک تو یہ عذر ہے کہ یعنی اس کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے صحیح، کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ صورت ہے کہ آدمی تندرست ہے، صحیح، بس اس کے اوپر ایک خوف طاری ہے خوف، کہ میں رکھ نہیں سکتا ہوں، کیسے وقت گزرے گا، جو ہے وہ کیا ہوگا میرا۔ صحیح، تو ایسے شخص کے لیے تو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کو صحیح۔ یہی کہا جائے گا کہ بھئی آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ روزہ رکھنے سے آپ اور زیادہ تندرست ہو جائیں گے۔ تو جو اس طرح کا خود ساختہ خوف ہے، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے روزے ہی رکھنے ہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کاروبار کرتے ہیں، مال تجارت جو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تجارت پر زکوٰۃ، مال تجارت اگر نصاب جتنا ہے تو اس صورت میں وہ صاحب نصاب ہے۔ اب جس وقت ان کے پاس مال تجارت نصاب کی مقدار میں آیا اور شرائط پائی گئیں تو یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب یہ اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے، اب سال میں کم بھی ہوتا رہا زیادہ بھی ہوتا رہا، لیکن جس دن یہ صاحب نصاب ہوئے تھے جب وہی دن پلٹ کر آئے گا تو اب یہ دیکھیں گے کہ ان کا نصاب سے کم ہے یا نصاب سے زیادہ ہے یا نصاب جتنا ہے۔ اگر نصاب سے کم ہو گیا تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر نصاب کے برابر یا نصاب سے زائد ہے تو جتنا مال موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ وطر جب پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب کسی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رکوع کرتے ہیں تو اس میں وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں؟ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو اپنی نماز کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں کہ واجب ترک اگر بھول کر ترک ہوا ہے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے، اگر سجدہ سہو کر لیا تو واجب وطر ادا ہو چکے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی 10 دن کے اعتکاف کے اندر بیٹھا ہو اور پھر اس کا دنیاوی پیپر بھی ہو، تو صرف 2 گھنٹے لگیں گے حضور آنے جانے میں، پیپر ہو جائے گا، کیا فرماتے ہیں؟ اعتکاف پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جی، اگر یہ پیپر دینے کے لیے باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر جائیں گے تو اس صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اگر کسی کو پتہ تھا کہ میرا پیپر ہے تو پھر ان کو اعتکاف میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، صحیح، تاکہ نفلی اعتکاف کا ثواب مل جاتا اور ان کا کام بھی ہو جاتا۔ ٹھیک۔ اور اگر یہ پیپر مس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان والا پہلو نہیں ہے تو مس کر دیں، اگر نقصان والا پہلو ہے تو پھر پیپر دے لیں اور 1 دن کی یہ قضا کر لیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ امیر صاحب، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں لاہور میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور جب میں واپس جاتا ہوں اپنے گاؤں جنگ میں تو عید کے دنوں میں کیا نماز قصر پڑھیں گے؟ جی، ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، جب اپنے جو ہے وہ گھر میں جانا ہوتا ہے، جو آبائی گھر ہے، جی جی، تو وہ تو وطن اصلی ہے، ٹھیک ہے، اور وطن اصلی میں اگر 1 دن کے لیے بلکہ 1 لمحے کے لیے بھی گئے اور وہاں پہ نماز کا وقت ہے تو وہاں پہ پوری نماز ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ قصر نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر جو ہے وطن اقامت ہے، جہاں جیسے جو وطن اصلی ہے وہ گاؤں ہے، اب جہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ وطن اقامت ہے،
اگر وہاں پہ 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے آئے تو اس صورت میں وہاں پہ قصر کریں گے، لیکن جب اپنے گھر جائیں گے تو وہاں پہ پوری نماز پڑھیں گے، اگرچہ 1 دن کے لیے گئے یا آدھے دن کے لیے گئے۔ صحیح۔ اچھا، ایک SMS یہ بھی ہے قصر نماز کے حوالے سے کہ یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے یا عورتیں بھی قصر پڑھیں گی، اور پھر اس میں سنت و نوافل کا کیا حکم ہوگا؟ قصر جو ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ جس کے اوپر نماز فرض ہے جی جی، تو جب وہ شرعی مسافر ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کے اوپر قصر کرنا لازم ہو جائے گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور جہاں تک سنتیں اور نوافل ادا کرنے کا تعلق ہے تو سنتیں اور نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، کیونکہ قصر جو ہے وہ صرف فرضوں میں ہے، صحیح، سنت اور نوافل میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ فقہا نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اگر راستے میں ہیں اور بس ٹرین نکلنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے اور جو ہے وہ گھبراہٹ کا عالم ہے، ایسی صورت میں اگر نوافل اور سنت ترک کر دیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اگر بالکل امن اور سکون کی حالت میں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، نوافل بھی ادا کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، جو نماز جمعہ سے پہلے سنتے 4 ادا کی جاتی ہیں ان میں وقت نماز ظہر کا نام لینا چاہیے یا کس طرح؟ جی، جو سنتیں نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں یا نماز کے بعد ادا کرتے ہیں تو اس میں جمعہ بولیں گے یا ظہر بولیں گے؟ جمعہ والے دن جن کے اوپر جمعہ فرض ہے یا جہاں پہ جمعہ کا انعقاد شرعاً درست ہے، وہاں پہ جو نیت کریں گے وقت نماز جمعہ بولیں گے، صحیح، وقت نماز ظہر نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ فرضوں سے پہلے کی سنتیں ہوں یا فرضوں کے بعد کی سنتیں ہوں، دونوں میں وقت نماز جمعہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ محمد صدیق کا تاری حویلی لکھا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1,40,000 روپے 1 سال سے بڑے ہیں، تو اس کے متعلق زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے وہ ارشاد فرما دیجیے۔ 1,40,000 روپے 1 سال سے رکھے ہوئے؟ 1,40,000 اتنی اماؤنٹ ہے کہ جو نصاب جتنی ہے بلکہ نصاب سے کہیں زیادہ زائد ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر اس رقم کی زکوٰۃ لازم ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے تمام مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا فیڈ کروانے سے روزہ یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کیا فرماتے؟ فیڈ کروانے بچوں کو؟ جی، بچوں کو فیڈ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے روڈ کے اوپر کوئی پانی کا انتظام جیسے کہ پمپ وغیرہ یا ٹھنڈا کولر وغیرہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لگوا سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہو؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو قبضہ دینا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ روڈ کے اوپر جو اس طرح کے فلاحی کام یہ کرنا بیسے ثواب تو ہیں، لیکن چونکہ اس میں فقیر کا قبضہ نہیں پایا جاتا تو اس طرح کے کام کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ کو جو ہے وہ دے دیں اور مستحق زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی طرف سے یہی والا انتظام کر دے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈائریکٹ یہ جو ہے وہ انتظام ایسا کر دیں گے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ شریف فقیر کا قبضہ نہیں پایا گیا۔ ٹھیک۔ SMS یہ ہے کہ مجھے سانس لینے میں پرابلم ہے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ نیبولائز کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور میں نے کروا لیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں روزہ تو ان کا ٹوٹ گیا ہے، جی جی، اور جو ہے وہ اب ان کی کیا صورت تھی؟ صحیح۔ قضا اور کفارے کا حکم تو ان کی کنڈیشن کے اوپر اور دیگر شرائط کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کفارہ لازم ہے۔ جیسے آپ نے ابھی پورا ایک تھا نا اس کی شرائط بتائی تھی، رات سے ہو اور پھر چیز جو کھائی لذت والی ہو، یہ تو ظاہر دوائی تھی، لذت تو اس میں ہے۔ اصل میں جو ہے وہ دوا یا غذا اس سے منفعت تو حاصل ہوتی ہے نا، اور جسم کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے، صحیح، لیکن دیگر بھی شرائطیں کہ رات سے نیت ہو، صحیح، جو ہے وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو قضا تو ہے ان کے اوپر، کفارہ ہوگا یا نہیں
تو پھر اس کی تفصیل ہے، یہ کسی صحیح معتمد سنی عالم دین کو اپنی صورت بتا کر کفارے سے متعلق معلومات کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ سر یہ سوال پوچھنا ہے کہ اردو میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے کہ کیا اس کا بھی اتنا ثواب ہوگا؟ اردو میں قرآن مجید پڑھنا یعنی ترجمہ ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ قرآن تو عربی میں ہے۔ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ ہی، صحیح، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک تو عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروننسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ اردو کے طور پر جو ہے وہ اس طور پر ادائیگی کرنا، تو جو ترجمہ پڑھنے سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح، اور قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو اس کو عربی زبان ہی میں یعنی عربی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے، اور اردو لہجے میں اس کو پڑھیں گے تو بہت سارے جو ہے وہ الفاظ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، اور ان کے معنی جو ہے وہ فاسد ہو جائیں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، اب جیسے ہم نے ذہن دیا کہ ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اب کسی نے آیت پڑھی، وہ آیت سجدہ پڑھی اس نے، اب اس کا ترجمہ بھی پڑھا اس نے، تو دو سجدے کرے گا یا ایک ہی کرے گا؟ ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے اگر اس نے پڑھا ہے تو ایک ہی سجدہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے، تو یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، سلسلوں کی برکت ہے۔ اگر آپ رمضان کا مبارک مہینہ اور ویسے بھی اپنی زندگی مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا، بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، عبادت کا جذبہ ملے گا، اور ساتھ ہی یہ کہ آج جمعرات بھی ہے، دعوت اسلامی کے تحت جمعرات کو دنیا بھر میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور رمضان میں یہ اجتماعات عصر تا مغرب ہوتے ہیں، تو میری مدنی التجا ہے کہ آپ ان اجتماعات میں بھی شرکت کیجئے، انشاءاللہ مزید آپ کو جذبہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ ان کو پہچان دیں، ان کو حاجی امین، یہ حکایت والے بابا ہیں۔ میرے سے پوچھنا تھا امی سننا سے؟ وہ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ ارے بھائی جگہ دے دو، ٹوپی والے بھائی نہیں جگہ دیں گے؟ اٹھا لوں گا میں اٹھا کے پپی کر لیتا ہوں، پھر میں پپی کر لیتا ہوں، رونا نہیں، پھر دوبارہ پپی کر لوں گا، میں ادھر ہی پپی کر لوں گا میں، ہے نا؟ خبر تو کرو، سوال تو کرنے دو۔ امیر اہل سنت آ گئے، سبحان اللہ، مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر۔ میرے بھی ہاتھوں میں پیارا دامن عطار ہے، میرے بھی ہاتھوں میں پیارا دامن عطار ہے۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے، میری عمر 5 سال ہے۔ کیا عید میں مدنی منیا میک اپ لپسٹک لگا سکتی ہے اور چوڑیاں کڑے انگوٹھیاں پہن سکتی ہے؟ مکہ وڈوتھی نے مفتی قاسم بنو ہے، مفتی قاسم بنو ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کی انگلی جو ہے وہ دروازے کے سائڈ آ گئی ہے، تو انگلی تو تھوڑی یوں اس پہ دم بھی فرما دیں، بدل والو نا انگلی۔ میرے ساتھ مدینے کب جائیں گے؟ مدنی منی اپنی مرضی سے مرید نہیں بن سکتی، آپ کی عیدی کا تو انتظار ہے۔ 2 مرتبہ 10 روپے کون لے گا عیدی؟ دیکھیے عید کے پرمسرت موقع پر مدنی منوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ عید کے دوسرے دن شام 6 بجے مدنی چینل پر۔ ایک نوجوان جو بڑا خوبصورت تھا، شادی بھی کر لی اور شادی